बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं नाज़िश खटक। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हमने CPEC पर प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने हर इंडस्ट्री का बगौर जायज़ा लिया। आज हम बहुत ही अहम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो है लेदर इंडस्ट्री। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके बारे में अभी तक ज़्यादा लोगों को कोई जान पहचान भी नहीं है। सो हम इसका जायज़ा लेंगे कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको बता सकें कि CPEC के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना की ये इंडस्ट्री मुंतकिल करने की वजह क्या है, क्या वो हमें फ़रोग़ देना चाहते हैं और हमें इस वक्त कितना पोटेंशियल मौजूद है इस इंडस्ट्री को बहाल करने में भी, इसको फ़रोग़ देने में भी, इसमें दरपेश चैलेंजेस से निपटने में भी, और इसके थ्रू हम पाकिस्तान की इस लेदर इंडस्ट्री को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम हर बार ये दोहराते रहे हैं कि CPEC का मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बल्कि पूरे खित्ते की मुआशी तरक्की की ज़मानत है। इससे हमारी मईशत की हद तक मुस्तहकम होगी। इस बार हम आज बात करेंगे, हमारा आज का फोकस लेदर इंडस्ट्री पे है और इस पर बात करने के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे परमानेंट एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद ज़ीशान, मेंबर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर हैं और अपनी फुटवेयर की इंडस्ट्री पे भी इनका काम है, राइट। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइएगा, बाकी इंडस्ट्रीज़ पे जब हम प्रोग्राम्स करते आए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होती थी क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी शोज़ भी होते हैं, काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी सर्वेज होती है। लेकिन लेदर इंडस्ट्री और जो फुटवेयर की इंडस्ट्री है वो वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है कि काफ़ी ज़्यादा ढकी छुपी है, हालांकि ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत पीछे हैं और इस इंडस्ट्री में हम माइनस में जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, आज मैं आगाज़ दुख और खुशी के मिले जुले असरात के साथ करूँगा। दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, $800 बिलियन की इंडस्ट्री को हमने तबाह कर दिया। दुख इस बात का है कि तकरीबन जितने बड़े जाइंट थे उन्होंने मोनोपोली बनाई और मोनोपोली बनाने के लिए चमड़े की सनत को ऊपर लेकर गए। जब उनको जो है वो टैरिफ्स कम पड़ने लगते हैं, वो मुल्क के लिए नहीं करते, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट और कॉस्ट मिनिमाइजेशन और एफिशिएंसी के लिए काम करते हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी लेदर इंडस्ट्री बंद करना शुरू कर दी। उनके पास एक बिजनेस नहीं होता, उनके पास तो बिजनेस पोर्टफोलियोज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये जो सनत है फुटवेयर इंडस्ट्री या चमड़े से रिलेटेड सनत जो है, ये है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गरीबों की सनत है, ये हम मुतवस्त लोगों की सनत है, ये कारीगरों की सनत है। ये एक ऐसी सनत है जो शानदार सनत थी। ये वो सनत है जो 1950 से जब उठना शुरू हुई थी तो तकरीबन 1970 तक इसका बड़ा कमाल था और औजे कमाल तक पहुंची। आप ये देखें कि CPEC ने जो एक नया डायरेक्शन दिया है उसके अंदर आपने ऐसी इंडस्ट्री को क्यों चुना जो आपको 1% भी एक्सपोर्ट नहीं दे रही? सवाल है। आप ये देखें कि इसका मतलब है कोई पोटेंशियल स्टडी की गई। इसका जब स्टडी की गई तो ये तो बहुत बड़ी पोटेंशियल थी। आपका चमड़ा बहुत ज्यादा है, आपके पास यहाँ पे ईद कुर्बान होती है, आपके पास इतना आप जाया करने के बावजूद आपके पास लेदर बहुत ज्यादा है, आपके पास सिंथेटिक लेदर आपके पास बहुत ज्यादा है। और फुटवेयर को समझने के लिए क्या सिर्फ हमें लेदर चाहिए? ये सवालात हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर आज हमने बुलाया भी इसलिए चैम्बर से हमने एक बहुत टेक्निकल शख्सियत को बुलाया ताकि हम इसके ऊपर चलें। अब जरा आप समझें कि CPEC ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर, फुटवेयर इंडस्ट्री के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। जब आप फुटवेयर इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं करते, कोई बीपर नहीं चलाते, कोई बात नहीं करते, इसके चंद चेयरमैन हैं उसके अंदर, वो उनको अपने तौर पे चाहिए होते हैं, वो ले लेते हैं। तो आपके मीडिया नहीं लेता। जब मीडिया किसी चीज को डिस्कस नहीं करता तो स्टॉक नहीं बढ़ता, स्टॉक नहीं बढ़ता तो स्टॉक एक्सचेंज में उसका जिक्र नहीं होता, उसका जिक्र नहीं होता तो क्या होता? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल ये है कि सारा का सारा इंपोर्टेड माल आ रहा है। अच्छा, आपके मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जो एक जमाने में जाइंट हुआ करते थे यहाँ पे जूता बनाने के, वो सारों ने अपनी जो है इंडस्ट्रीज बंद कर दी। मुझे ज़ीशान साहब सेकंड करेंगे कि किस तरीके से ये मामला हुआ। और अब सारा माल क्योंकि 10.36 के हिसाब से % के अंदर चाइना दुनिया में छा चुका है, वो इस वजह से कि उनकी कॉस्ट इतनी कम पड़ रही है कि लोग जूता यहाँ क्यों बनाएं। इसी तरीके से वियतनाम आगे चला गया, इसी तरीके से वियतनाम में तकरीबन 6.34 के हिसाब से, और इंडिया भी तकरीबन 6.89 के हिसाब से जा रहा है। पाकिस्तान शून्य।
اب فٹ ویئر انڈسٹری کا آپ ذرا سنیے جی، پچ بک کے اندر کیا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں 7 سیکٹر کو لیا گیا، ٹیکسٹائل تھا، فارماسیوٹیکل تھا، فٹ ویئر تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی، ایگریکلچر تھی، کاٹیج انڈسٹری. ویری مچ تھینکس ٹو سی پیک اتھارٹی چیئرمین. انہوں نے بڑا اچھا کام کر کے وزیر اعظم کی سرپرستی کے اندر انہوں نے یہ ان ایریاز کو لیا. اس ایریا کے اندر فٹ ویئر کو کیوں لیا آج آپ ایکسپلور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا مجھے ان لوگوں سے بالکل بات نہیں کرنی، کیونکہ جن لوگوں کو صرف اور صرف اپنی چیمبر، اپنی کاسٹ، اپنی ایفیشنسی، اپنی الیکٹریسٹی، اپنی گیس اور ان چیزوں کے مفاد کی پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ منیمل ایریاز بھی تو ہو سکتے تھے. آپ چائنا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فٹ ویئر پہ کام کریں، آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. چائنا کو یہ پتا چل گیا کہ ہم فٹ ویئر کے اندر کام کر سکتے ہیں، ہم جوتے بنا سکتے ہیں، ہم جوتے پہنا بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ان کو پتا چل گیا، ہمیں نہیں پتا چلا. اچھا آگے یہاں دیکھیں کہ تقریباً 55% پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً آپ کی انڈر 40 ایج پر ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی لیبر فورس تیار ہے. اس کے اندر آپ کو منیمم لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے، یعنی اسکل لیبر فورس نہیں چاہیے ہوتی. فورن انویسٹمنٹ میں جو لیدر انڈسٹری ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے لیس دین 1.0%، یہ جو کہ آپ کا ٹوٹل ایف ڈی آئی انفلو کا صرف 1% ہے. لیس دین 1% ایف ڈی آئی. تو آپ کو ایف ڈی آئی نہیں چاہیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. ایف ڈی آئی کے اندر جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے آپ کا سافٹ ویئر سیکٹر. اچھا اس کے اندر جو فٹ ویئر سیکٹر کے اندر لو ایف ڈی آئی جو لیدر کے اندر ہے، پھر اس کے اندر اس کی جو نئی مارکیٹ ہے، اس کی ایکسیسیبلٹی ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے سوچنا تھا. اب میجر کمپیٹیٹر کے اندر جو گلوبل آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ 4-5 ممالک کے اندر آپ کا کمپٹیشن بنتا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پوٹینشیل کہاں سے نکلے گی. میں پہلے پاکستان کا ریویو میں دینے کے بجائے آج میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ذیشان صاحب بتائیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرا سوال ہوگا جو آپ دوبارہ سے سوال کر دیں گی، ایک تو یہ کہ را مٹیریل پہ میرا سوال ہوگا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس چمڑا ہے، چمڑا ہمارا جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنے ٹائپ کا چمڑا ہے، ٹینریز کب خراب ہونا شروع ہوئی، ٹینری اگر اب خراب ہو گئی تو اب بہتر ہونے کی صورت ہے. اور کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں کہ اور پھر چمڑے کی صنعت کو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ سے تقریباً آپ کوئی 3-4 کروڑ کا قرضہ مانگے تو آپ کو 50 لاکھ کا بھی قرضہ کوئی نہیں دیتا، کیونکہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہے. اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی کیا یہ بیک بون بنے گی؟ یہ سارے سوالات میں نے آپ کو تھرو کر دیے ہیں. اب ذیشان صاحب سے ہم اس کو آپ کے ڈسکشن بھی کے اندر سوالات ہیں، یہ ہم سب کے ہی سوال ہیں کہ کیوں اس انڈسٹری میں جو ہے کیا فقدان ہے، کیا چمڑا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا. سو وجوہات کیا ہیں ان سب سوالوں کے؟ سوال سے پہلے بھی ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آپ کے جو ڈیسٹینیشن ہے، ہم نے یعنی اگر چائنا کے اشتراک سے جب ہم یہ بزنس کریں گے تو ایک تو چائنا ہو گئی، وہ میں اس کا ورڈ شیئر نہیں بتانے لگا، پھر انڈیا، یو ایس اے، انڈونیشیا، برازیل، جاپان، پاکستان، جرمنی، فرانس. اچھا پوٹینشیل فٹ ویئر انڈسٹری آپ کے سامنے آ گئی. انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے اندر دیکھیں کہ ہمارا چائنا جو ہے وہ 4.72 کے اندر ہے، اور جو پاکستان جو ہے وہ ایوریج ایکسپورٹ پرائس آف فٹ ویئر ہے، اس پرائس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری پرائس کیسے ہم کم کر کے لے جا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس چمڑا جو ہے وہ اگر اس کوالٹی کا نہیں ہے تو ہم باقی کسی اور چیزوں کے ساتھ ہم جوتے نہیں بنا سکتے. سوال پہلے تو ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی طرف آتے ہیں نا کہ کیوں فقدان ہے. کیا ڈیمانڈ اگر ہے تو ہم سپلائی کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا ہمارے پاس لیبر نہیں ہے، یا پھر بنانے کی مشینیں نہیں ہے، یا پھر چمڑا ہی نہیں ہے؟ واٹ از دی ریزن؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم دنیا میں مشہور ہیں لیدر شوز بنانے کے لیے، لیدر ہینڈ میڈ شوز بنانے کے لیے. ہمارے پاس لیدر بہت زیادہ اویلیبل ہے کوانٹٹی میں، کوالٹی میں نہیں. ہم نے اس کے وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ نئے پروسیجرز نہیں کیے، جس طرح ترکی نے، چائنا نے اور دوسرے ملکوں نے جو لیدر کو بناتے ہیں، بنگلہ دیش نے، جن ملکوں نے ان لیدر پہ پروسیس کیے، لیدر کو سافٹ کیا، ان کی نئی شیپس دی، نیو کلرز دیے، وہ لوگ آگے چلے گئے. ہمارے پاس کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس عید کربوان پہ اتنی بڑی کوانٹٹی آتی ہے، پر اس سلاٹر میں ایک تو انفارچونیٹلی ہمارا لیدر ضائع بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا اسپیسیفک ہوتے ہیں تھوڑا سا. ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ریسنٹ ٹائم کے اندر ٹرکی بہت آگے چلا گیا، چائنا آگے چلا گیا، یہ تو ہم نے کمپیریزن دیکھی. میں یہ پوچھوں گا کہ وہ انہوں نے کیا ٹیکنیکس استعمال کی کہ وہ آگے چلے گئے. اب ذرا پاکستان پہ تشریف لائیے، یہ بتائیے گا کہ سلاٹرنگ سے شروع ہو اور کیا ایشو ہے کہ جو لیدر ہم خراب کرتے ہیں، اور کتنی ٹینریز تھیں، کس وقت سے پہلے ٹینریز بہتر تھیں، اور اب ٹینریز کے اندر دوبارہ سے اگر اس کو جو ہے وہ ریفارمز لائے جائیں تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو فیشن کی بھی بات ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لیدر کا فیشن کم ہوتا کیا، کیونکہ لیدر کی پرائس زیادہ تھی اور آرٹیفیشل لیدر کی پرائسز کم تھی، اور ڈیزائننگ اور چیزیں چائنا سے آنا شروع ہوئی، وہ پرائس میں بہت زیادہ فرق ہوا، جس وجہ سے ہماری
اور سب سے بڑا جو جس وجہ سے لیدر انڈسٹری کو جو سب سے بڑا دھچکا لگا وہ 9/11 کے بعد لگا, جب رشیا نے دوسرے ملکوں نے ہمارے ملک میں آنا چھوڑ دیا. ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ تھی وہاں پہ, ہم بہت ساری لیدر پروڈکٹس بیچتے تھے, بیلٹس, گلوز, جیکٹس, شوز, ہر چیز ہم بنا کے بیچتے تھے. بر وقت کے ساتھ جب وہ ختم ہوا تو ہمارے پاس بے حد ٹینڈریز تھی. ہمارے مین کراچی میں بہت ٹینڈریز تھی, سیالکوٹ میں بہت ٹینڈریز تھی, قصور میں بہت ٹینڈریز تھی. پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس وقت 1000 تھی تو وہ آج 50% بھی نہیں ہے, شاید 25% ہے. پر جو ہیں وہ بھی آج ان کا جو میتھڈز ہیں, جو مشینری ہے, وہ وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. دنیا نے اس پروسیس میں بہت تبدیلی لائی, رنکل فری لیدرز لائے اور بہت سے لیدر لائے. ہمارے پاس کوالٹی جو را مٹیریل ہے وہ بہت اچھا ہے, پر پروسیس لیدر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا اس وقت دنیا کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک, سو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل تو موجود ہے بٹ ہم اس کو یوز اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح باقی ممالک کر پا رہے ہیں. را مٹیریل کے اوپر آتے ہیں. چائنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا. آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ربر ہے, آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں جن سے جوتا بنتا ہے, آپ کے پاس ٹیکسٹائل ہے, آپ کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ پرانی ٹینریز کو بھول جائیں, اگر جو ایک چیز ہوتی ہے کہتے ہیں لاک دا ڈور بیہائنڈ یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور ہم کتنا ایف ڈی آئی اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سی ایسی, یعنی ربر سے آپ بیم کی بات کر رہے تھے, کہ کس طریقے سے یہ جوتے جو ہے وہ ہم میکسیمم تعداد میں بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ جو آج کل پلاسٹک اور ربڑ کا جوتا آیا, ایون اب لیدر شوز بھی جو بن رہا ہے ان کے جو باٹمز ہیں, سولز ہیں, وہ زیادہ تر ربڑ یا اس طرح کے مٹیریل سے بن کے آتے ہیں. پر ہمیں پرابلم یہ ہے, ہم یہاں پہ اس کو صرف انسٹال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جتنا را مٹیریل ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, بکلز امپورٹ کر رہے ہیں, جو بین ہے, جو دانہ ہے جس سے وہ پلاسٹک یا ربڑ بنتا ہے. یہ بین اور دانہ کو ذرا تاکہ عوام کے لیے ذرا بتائیے. یہ پلاسٹک جس سے بنتا ہے, جیسے ایک دانہ ہوتا ہے جسے پلاسٹک بنایا جاتا ہے, اس کی ڈفرنٹ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کتنا اچھا بنانا چاہتے ہیں, کتنا فلیکسیبل بنانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جوتی جو ہے بہت لو پرائس ہے اور بڑی ایزی ہے میکنگ کرنے میں. آپ کے پاس ایک دفعہ ڈائز بن کے آ جائیں تو اس کے بعد آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. آپ کی ڈائی بن گئی اور آپ ہزاروں جوتے سپیڈ سے نکال سکتے ہیں. ہینڈ میڈ شوز کی طرح نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو ہر ایک کے لیے لیبر چاہیے. اس کے لیے آپ کو اگر الیکٹریسٹی پوری ہے, آپ کے پاس دانہ پورا ہے, اور اگر امپورٹ پرائس کنٹرول ہے جو را مٹیریل ہے اس کی, تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اور ہم پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. پر ہماری جو اسٹرینتھ ہے میں پھر کہوں گا کہ وہ لیدر ہی ہے. ہمیں دنیا دیکھتا ہی اس لیے کہ ہم نے آپ سے لیدر شوز لینا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اسپورٹس ویئر شوز نہیں ہے, ہمارے پاس سنیکرز نہیں ہے. اب ہمارے پاس کچھ انڈسٹریز نے وہ نیٹ شروع کیا جن پہ وہ سنیکرز اور جاگرز جو ان کے لیے جو فیبرک تیار ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں, پر اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. سر جیسے انہوں نے پہلے بتایا کہ کچھ انڈسٹریز تھیں جو پہلے کر رہی تھی بٹ انہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے بند کر دی. سو کیا ان کو پروفٹ انٹرنیشنل بائر ختم ہو گیا, ہمارے پاس دھماکے, بم بلاسٹ, بائر نے آنا چھوڑ دیا. کینوس پہ آنا چاہتا ہوں, بتائیے گا, کیونکہ آپ نے یہ بات تو ہم نے درست سمجھ لی کہ لیدر کا ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک آیا. اچھا, پاکستان میں جوتوں کی برآمدات بنیادی طور پہ ٹھیک ہو گیا کہ چمڑے سے ہے, اور جوتوں کی جو فٹ ویئر انڈسٹری ہے برآمدات کا تقریباً 84.2% ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہے فٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ چمڑے کی جوتوں کی برآمدات میں 8.89% اضافہ ہوا. اچھا, کیونکہ گزشتہ سال تقریباً اس کے اندر $63.119 ملین سے بڑھ کر رواں سال کے اندر $68.733 ملین تک پہنچ گئی. ملک کی کینوس کی جوتوں کی برآمدات, جو کینوس کے جوتے, اب میں اس کے اوپر سے فوکس کر رہا ہوں اور آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی ماہرانہ رائے اس کے اندر دیں کہ کینوس کی جوتوں کی جو برآمدات رواں سال کے اندر تھی تقریباً 0.376, یعنی آپ اشاریہ 0 ہی کر لیجیے, ملین ڈالر رہی, جو کہ گزشتہ سال جو تھی وہ 0.210 ملین ڈالر تھی, جس میں سے تقریباً 79.05% کا اضافہ دیکھا گیا. اچھا, یکدم اضافہ دیکھا گیا, اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ کینوس کے اندر بڑھ گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم چائنا کے اشتراک کے ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور چائنا کی جو بڑی انڈسٹری آ جاتی ہے اور ہم کینوس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, آپ نے کہا دانہ آتا ہے, ہمارا ربر ہے, آپ نے اس کی کاسٹ پرائس بھی بتائی, اگر کاسٹ پرائس ہمیں کم میں پڑتی ہے تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. اور ربر اور پلاسٹک سے بنے جو فٹ ویئر دوسروں سے سب سے بڑی برآمدی کیٹیگری تھی, 2019 میں $15.4 ملین کی برآمدات کے ساتھ یہ اوپر رہی. سر فرمائیے. بالکل نیو انڈسٹری ہے.
دیکھیں یہ ہماری لیدر کی انڈسٹری اور یہ ہم 50 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ کینوس انڈسٹری اور ربڑ انڈسٹری یہ 4-5-6 سال میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے ہمارے ملک میں. لیکن اب ڈیمانڈ اور آ بڑی گئی ہے سر، اس کو آپ کیسے دیکھیں نا کریں گے اسی لیے کام؟ 15% اس نے کیپچر کر لیا اتنی جلدی. اور آفٹر کرونا ہمیں امید، کرونا میں اس نے بہت زیادہ، کیونکہ چائنا بند تھا، انڈیا بند تھا، بنگلہ دیش بند تھا، تو ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز تھے. ایون ہماری سب سے پہلے تو ہماری لوکل ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنے لوگوں پہ تجربہ نہیں کریں گے، ہمارے لوگ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ نہیں پہنیں گے، تو ہم باہر کیسے بھیجیں گے؟ اچھا سر، ٹیکنیکلی ذرا جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کینوس کی، ذرا ٹیکنیکلٹی بتا دیجئے. پہلے ایک تو لیدر کی آپ نے بتائی کہ لیدر کے اندر جو ہینڈ میڈ جو ہے وہ انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کی ہے، اس کے اوپر فرمائیے گا. جی لیدر انڈسٹری جو ہینڈ میڈ ہے نا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری لیبر بہت سکلڈ ہے. کم ضرور ہے، دیکھیں کیونکہ یہ ایک چھوٹی انڈسٹری سے چلتا ہے، ہر محلے گلی میں لیبر پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری انڈسٹریز میں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ نئی اسکلڈ لیبر نہیں آ رہی اور ہے. کتنے کا جوتا بنتا ہے اور کتنے کی اس کی کاسٹ پرائس ہوتی ہے، اور میکسیمم ہم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اتنے سٹینڈرڈ کا جوتا کتنے میں بیچ سکتے ہیں، اور ایف ڈی آئی کے کتنے چانسز زیادہ ہیں؟ دیکھیں پر پیس ایوریج جو ہے ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں $8.7 کا کر رہے ہیں، اور اگر ہم چائنا کو کمپیئر کریں تو وہ 4.31 کا کر رہا ہے. پر اس میں موسٹلی جو ہے وہ یا اس کا باٹم آرٹیفیشل ہوتا ہے یا اندر ہم بناتے ہیں 100% کہ اس کے ان سائڈ بھی لیدر کی ہے، اپر بھی لیدر کا ہے، باٹم بھی لیدر کا ہے. اگر ہم اپنے باٹم کی کوالٹی بہتر کر لیں، اس کا کمفرٹ لیول بہتر کر لیں. اچھا سر، سٹینڈرڈائز جوتے اور جو ہینڈ میڈ ہوتا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل فرق بھی ہے. جیسے وہ میڈیکیٹڈلی تقریباً 277 پوائنٹ ہوتے ہیں، جو کہ میڈیکیشن کے اندر آپ کے جوتا جب زبردست ہوگا تو آپ کا پورا جسم درست رہے گا. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک پیر دوسرے پیر سے تقریباً چند انچز کے فرق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اب جو ہینڈ میڈ ہے اس کی اپنا ڈیزائن، اپنی ٹو، آپ کا شیپ کیسی ہونی چاہیے، اس کی ڈائنامکس کیسے ہونے چاہیے، اس کی رجحان بھی بڑھ گیا. تو یہ اس کا ٹوٹل مارکیٹ کا کتنا اس نے پوٹینشیل شیئر لیا؟ دیکھیں یہ تو، پر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہینڈ میڈ جوتے میں ہر کسی کا ایک اپنا پیٹرن ہے، ہر کسی کا ایک اپنا سائز ہے، جو ہمیں ایکسپورٹ میں سب سے مشکل کرتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی ایک سٹینڈرڈ سائزز چل رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی یورپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی چائنا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا آپ نے بتایا کہ یہ انکریز کر رہی ہے. جی بہت انکریز کر رہی ہے، اور ابھی تو لائک 1% بھی میں سمجھتا ہوں کہ انکریز نہیں کر سکتی جتنی ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے. اور اگر یہاں پہ پراپر لیبر کو گائیڈ کرنا شروع کی، اس کی لیبر بہت جلد تیار ہو جاتی ہے دوسرے کاموں کی بنسبت. تو اس میں ہمیں لیس انرجی چاہیے. کامیاب جوان کے اندر اس کے ٹریننگ پروگرامز وغیرہ کا کچھ سلسلہ شروع آپ نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ زیادہ تر یورپ کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے ساتھ میں، جو پہلے جائنٹس ہوا کرتے تھے، میں نام نہیں لیتا، لیکن جو جائنٹس ہوا کرتے تھے، کمپیریزن ہوتا تھا، یہ سارے جوتے یہاں سے بنتے تھے. اب سارے جوتے کیا چائنا، ویتنام اور باقی جگہوں سے آ رہے ہیں؟ ان کی اپنی جو یہاں کی جو مینوفیکچرنگ بیس ہے ختم ہو گئی؟ دیکھیں ہم 60 کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس میں سے 70% ہم صرف یورپ کو بھیجتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا وہاں پہ ٹیرف بہت اچھا ہے، ہمیں ٹیکس کم لگتا ہے. اور دوسرے ہمارے نیبر کنٹریز جتنے ویتنام ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ہم اس اپرچونٹی کو اس طرح اویل نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اچھا جو بگ جائنٹس کی آپ نے بات کی، وہ اب سمجھ لیں کہ 50% بھی پاکستان میں نہیں کر رہے. اب بڑی تیزی سے 3-4 سالوں میں انہوں نے بہت ساری پروڈکشن دوبارہ پاکستان میں سٹارٹ کر دی ہے. جو اس سے پیچھے لاسٹ 10 ایئرز چلے جائیں تو وہ تو انہوں نے آلموسٹ ہر بڑے برانڈ نے چیزیں چائنا سے ہی بنوانی شروع کر دی تھی. ایون دکھ کی بات جو یہ تھی کہ جب ہم اپنے ٹریڈیشنل فٹ ویئرز دیکھتے تھے، جیسے ہماری کھیڑی ہے، دوسری چیزیں، وہ بھی چائنا سے بن کے آنے لگ گئی تھی، جو ان کے کلچر کا حصہ بھی نہیں ہے، جو ان کی پروڈکٹ بھی نہیں ہے، جو ہماری ثقافت ہے، ہماری پروڈکٹ، اور دنیا میں لوگ ہمیں اس چپل کی وجہ سے بھی جانتے ہیں. اچھا لیدر سے آگے آ جائیے، ایک تو کینوس پہ آ جائیے، ٹیکسٹائل، یہ جو کپڑے کے ساتھ جوتا بنتا ہے، اس کے بعد آپ نے ربر کے اوپر بتایا. کتنی کاسٹ پڑتی ہے، کتنی پوٹینشیل ہے، اور چائنا سے کس طرح کی جو ہے وہ صنعتیں آئیں تو ہمیں مل کر جوائنٹ وینچر یا جیویز کے ساتھ مل کر ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں؟ اور اگر جیویز نہ بھی ہوں تو کون سے ایسی سیگمنٹ کے اندر زیادہ جوتے وغیرہ کی فٹ ویئرنگ کرنی چاہیے یا انڈسٹری میں لوگوں کو آنا چاہیے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا ہمارا ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ دنیا کا کوئی بڑا برانڈ اس کے ساتھ ہماری جیوی نہیں ہے. ہم کسی دنیا کے بڑے برانڈ کا جیوی شوز یا چپل یا جوتا کچھ بھی نہیں بناتے ہیں. اور جو یہ پلاسٹک انڈسٹری ہے، یہ تو بیسک عام عوام کے لیے ہوتی ہے اور بڑی چیپ پرائس میں مل جاتی ہے. اس میں اتنا مارجن ہے. چیپ پرائس تو ہوتی ہے. مجھے کراکس کا جوتا ملنا بند ہو گیا تقریباً ایک زمانے پہلے. میں نے 11,000 روپے کا جوتا خریدا تھا، وہ 10 سال چلا ہے،
اور اب اس کا ایک ہینڈل ٹوٹا ہے. لیکن پلاسٹک کی مارکیٹ کو آپ یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ صرف باتھ روم میں لے جانے کے لیے. وہ کراکس جو ہے وہ میڈیکیٹڈ چپل تھی, وہ اتنی شاندار تھی, آپ نے تو ایکسپلور ہی نہیں کیا. پھر اس کے بعد میڈیکیٹڈ مارکیٹ تھی. پلاسٹک کے اندر آگے چلتے جائیں تو بہت سارے اور رجحانات پیدا ہوتے ہیں. آپ سر فرمائیے گا اس کے اندر کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ چائنا کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس. وہ 11,000 14,000 15,000 کا تھا, پر جو آج پاکستان میں بن رہا ہے وہ 500 600 700 کا ہے, اور اس کی میڈیکیٹڈ نہیں ہے پر اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. پلاسٹک کو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اس کو بنانا سمپل ہے. ایک دفعہ ڈیزائن بن گیا, پیٹرن بن گیا, آپ ہزاروں پیس نکال سکتے ہیں ود ان نو ٹائم. آپ کے پاس صرف مشینری ہونی چاہیے, بائر تو آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ کو صرف بنانا ہے اس کو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال قربانی ہوتی ہے عید پہ, اس سے بے شمار کھالے ڈیفینیٹلی مل جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ہی پراپر پوری جو ہے وہ سپلائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں؟ دوسری چیز میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم آئینی اثرات, اس پر تو بحث مباحثہ چلتا رہے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے کسی مسئلے کو ختم نہیں کیا, کسی ایشو کو سیٹل نہیں کیا, بلکہ کئی لامتناہی سلسلہ ایشوز کا اس فیصلے کے بعد شروع ہوا ہے. اور جب میں ایشو کی بات کرتا ہوں تو میں پولیٹیکل مسائل کی بات بھی کر رہا ہوں, میں آئینی مسائل کی بات بھی کر رہا ہوں, میں مختلف قسم کے بحرانوں کی بات بھی کر رہا ہوں. اور اس میں سب سے بڑا جو بحران یا سب سے بڑی جو ایک ہلچل پیدا ہوگی, جو بہت بڑا ایشو پیدا ہوگا, وہ سیاست کے میدان میں ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, اس لیے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن ہمیں حق ہے کہ بطور اس پاکستان کے شہری کے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھوں. سپریم کورٹ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور ہمارے آئین کے مطابق ایک انصاف کی ڈسپنسیشن کا واحد ادارہ ہے. یہی وہ ادارہ ہے جس کے پاس انصاف آ کے رکتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن انصاف صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہوتا, انصاف کسی بھی کانفلکٹ میں جتنی بھی پارٹیاں انوالو ان سب کے لیے ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ یقیناً آرٹیکل 69, آرٹیکل 95, آرٹیکل 94 کے حوالے سے تو آیا اور اس نے ایک تنازع کو وقتی طور پر سیٹل کر دیا, اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی کہ یہ تنازع سیٹل ہو. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایک اور آرٹیکل بھی آئین کا ہے جس کو آرٹیکل 63 کہتے ہیں, اور وہ 69 سے پہلے آتا ہے. اصولی طور پر تو چاہیے تھا, اور میں ایک بطور قانون کے ایک نہایت ہی نالائق اور ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ معزز جج صاحبان آرٹیکل 63 پہ بھی کوئی بات کرتے, کم از کم اس کو ریفر تو کرتے, کم از کم یہ کہتے کہ ہاں اس میں آرٹیکل 63 کے بھی ایشوز ہیں لیکن ہم اس پر ابھی بات نہیں کرتے. لیکن انہوں نے اپنی وزڈم میں مناسب سمجھا کہ آرٹیکل 63 پہ بات ہی نہ کریں. اب میں کیوں آرٹیکل 63 کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لیگل تنازعات ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان میں ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے بعض ایسے واقعات کا کہ جو کسی خاص حرکت پر منتج ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ ایک خاص طریقے سے نکلتا ہے. تو جب عدالت اس کیس پر فیصلہ دیتی ہے یا اپنی ڈٹرمنیشن دیتی ہے تو وہ اس پورے چین آف ایونٹس میں جتنے بھی کردار ہوتے ہیں اور جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں, جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں, ان سب پر بات کرتی ہے, اور اس کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ آتا ہے. لیکن کل اس بات پر تو ضرور فیصلہ آ گیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی, اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا, وزیر اعظم کو اب یہ کرنا ہے, صدر مملکت کو اب یہ کرنا ہے, 9:30 بجے اجلاس بلانا ہے, اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ اقدام کرنا ہے. یہ سب کچھ تو بڑی تفصیل سے آ گیا. بصد احترام ہمارا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے, اور ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل میں سب کچھ کریں گے جیسے آپ نے کہا. لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ آپ کے گھر سے صرف سڑک کراس کرنے کی دیر ہے. اتنا جتنا میرے اور ان کیمروں کے درمیان فاصلہ ہے اتنے ہی فاصلے پر سندھ ہاؤس ہے. آپ کے گیٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کر آپ کو سندھ ہاؤس نظر آتا ہے. کیا آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ اس رات کو سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا؟ سندھ ہاؤس میں
किस आर्टिकल, आईन के किस आर्टिकल की पामाली हो रही थी? यकीनन आपने देखा होगा, आपके घर के मुलाजिमीन ने देखा होगा, आपके खानदान के दीगर अफराद ने देखा होगा, और आपके घर की दीवार के साथ जो दूसरे जजेस के घर हैं उन्होंने भी यकीनन देखा होगा कि सिंध हाउस में क्या ड्रामा चल रहा था, किस तरह से ज़मीर की बोलियां लग रही थी, किस तरह से आर्टिकल 63 के अंदर जो इखलाक और किरदार और इस्लामी कैरेक्टर की शराइत हैं, और वो शराइत जिन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, उन शराइत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस पर भी तबादला ख्याल करते तो आपका बड़ा एहसान होता है इस कौम पर। कम से कम कल आने वाले ज़मीर फरोश ये ज़रूर सोचते कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की नज़र हमारी इन हरकत पे भी है। ये सारा चेन ऑफ इवेंट्स की मैंने बात कानूनी फ़लसफ़े के हवाले से की है कि कानून का ये फ़लसफ़ा होता है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक, आखिरी जुर्म सरज़द होने तक बात करते हैं। तो ये तो आपने ज़रूर कमेंट किया कि स्पीकर ने गैर आईनी रूलिंग दी है, डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया है, लेकिन आपने इन ज़मीर फरोशों के बारे में क्या कहना था? कौम आपकी इस बात पे भी मुंतज़िर थी कि आप अपने फैसले में इनका जिक्र भी करेंगे। आपने उस पर कुछ नहीं किया, हालांकि सारे मसाइल जो केस बना, जो कुछ बना, वो इस लोटाक्रेसी, ज़मीर फरोशी और पार्टी से वफादारियां बदलने, हल्फ की तौहीन करने, अपने हल्फ की पासदारी ना करने की जो हरकत थी, सारा मामला वहां से बिगड़ा। अगर पैसे की चमक, अगर टिकटों के लालच, और जो कि रिकॉर्ड पे है, जिसके बारे में सब ने खुद कहा है, मरियम नवाज साहिबा के अपने क्लेम है, वो कहती हैं हमने इनको टिकटों की ऑफर दी है इसलिए ये हमारे साथ हैं। क्या गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आपको याद नहीं रही? सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, आपको चाहिए था आप उस पर भी बात करते। वो भी तो ज़मीर फरोशी का एक वाक़या था, वो भी आपके सामने था। इन्हीं अदालतों में आपके सामने ये केस लगते हैं, लेकिन आपने अपनी विजडम में, ग्रेट विजडम में ये मुनासिब समझा कि आप इन बातों को इग्नोर कर दें और सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आप इशू बनाकर उस पर फैसला दे दें। बस मावन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, हम फैसले का एहतराम करते हैं। इस फैसले ने वक्ती तौर पर तनाज़े को सेटल कर दिया। इस वक्त मुल्क में कई मसाइल दरपेश हैं, लेकिन सियासत में अभी मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इकोनॉमिक जोन में इसको मुतारिफ कराया जा रहा है, विच मीन्स इसको में इतना पोटेंशियल मौजूद है और वो हमने रिकग्नाइज भी किया। तो अब तक हम क्यों मिसिंग किया था? अच्छा, एक तो मैं ये, जैसे मैंने अर्ज़ की, तो आज थोड़ा सा मैं ज़रा यूं कह लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन स्टेटमेंट देने लगा हूं, जो कि देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं दे रहा हूं। इसमें मोनोपोलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल था। उसमें बड़ी सनतकार जो थे वो तकरीबन लेदर की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तकरीबन अगर $800 बिलियन की अगर कोई काम कर रहा है, और कराची के अंदर बहुत सारे बड़े ताजर थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली, तो छोटा आदमी तो वो काम ही नहीं कर सकता था, छोटी टेंडरीज बंद हो जाया करती थी। अच्छा, फिर अगर वो तकरीबन अगर गवर्नमेंट से तकरीबन ₹5 पर कॉस्ट ले लेते थे, बिजली ले लेते थे, फिर ₹8 ले लेते थे, उनको सिर्फ अपने टैरिफ से लेना देना था। अगर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज वाला होगा तो उसको तो ₹15 का यूनिट पड़ेगा, ₹18 का यूनिट पड़ेगा, वो जूता बनाएगा। अगर हैंडमेड की, जैसे ज़ीशान साहब भी बता रहे थे, मुझे इसका काफ़ी आइडिया इन्हीं से सुनकर हो गया, तो एक जूता जो है वो पहले तकरीबन 2000 में बनता था, लेकिन नीचे से जो है वो पॉलिश छोड़ जाता था। इसका पतावा होता है, इसका कचावा होता है, इसके बाकी सारी मैकेनिज्म होता है, इसके जूते का पूरा साइज होता है, इसके लेदर की डेप्थ होता है, इसका काव लेदर होता है, और लेदर जो है वो बाज़ औक़ात इन्फेक्ट कर जाता है। मेरी रीसेंट लेदर मैंने खुद बनवाया तो वो मुझे एलर्जी कर गया। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारी डिमांड लेदर की थी। इनकी मोनोपोलाइजेशन ने, इन्होंने काम गड़बड़ की, और फिर बेल्जियम से लेकर पूरे यूरोप को हमारा लेदर जाता था, और हमारे लेदर जैसा लेदर नहीं है। अच्छा, ये समझने की जरूरत है कि 2015 से अब तक जूतों की बरामदात में तकरीबन 37% इजाफा हुआ। आलमी जो औसत है तकरीबन 3.5% से मामूली हुआ, 3.7 कर लीजिए। फिर कंबोडिया के अंदर 18.7 के ऊपर कर लिए। बांग्लादेश जो है वो 14 पे चला गया। वियतनाम जो है वो 11.6 की शरह-नमू से बहुत कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो है यूरोप के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो यूनियन है उसमें GSP+ जो प्रोग्राम आता है,
اس کے اندر بینیفیشری جو پاکستان کی دیگر مصنوعات کی طرح فٹ ویئر ہے، پروڈکٹس ہے، یورپین پروڈکٹ کی ڈیوٹی فری ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اجازت ملی، اور ابھی بھی ہمارا پوٹینشیل وہ بھی یورپ بھی ہے. اچھا جو چائنا نہیں بنائے گا جن ایریاز کے نہیں، کہ آپ نے جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ آرٹیفیشلٹی جو ہے وہ اس کے اندر کافی ساری ہوتی ہے جوتوں کے اندر. اب چائنا اگر 200 روپے یا 300 روپے کے اندر جوتے کی کاسٹ کر کے دے رہا اور وہ بک رہا ہو تقریباً 5,000 6,000 7,000، تو آپ کا پروفٹ مارجن کتنا ہے؟ تو پاکستان کے اندر لوگ کیوں اس کے اندر نہیں آتے؟ اب بہت سارے لوگ آئے ہینڈ میڈ لیدر کے اندر آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب آپ کاسٹ انالیسس کرتے ہیں تو بریک ایون پورا نہیں ہو رہا ہوتا. پھر لیبر کے اندر پرابلم ہے، لیبر چھوڑ کے چلی گئی، لیبر جلدی تیار ہوتی ہے، لیبر جلدی سوئچ ہوتی ہے. اس کے اندر ہینڈ میڈ لیدر بیگ ہے، آپ کے ہینڈ میڈ لیدر بیگ کے بعد اور بھی چیزیں ہیں. پھر سنتھیٹک لیدر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ ریپلیکا ہیں، A+ ریپلیکا ہیں، B ریپلیکا ہیں، C ریپلیکا ہیں. خواتین نے ان اینی کیس لوئی وٹون پہننا ہی پہننا ہے. اور جو بے شک ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر یہ 2,000 والا ہے، لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں کہ خاتون یہ تقریباً 14 لاکھ والا نہیں ہے. اچھا اینی ویز پاکستان میں جو جوتوں کی درآمدات جو ہیں وہ آگے دیکھیں تو تقریباً 411 ملین جوڑے تیار کر رہا ہے پاکستان. ان کا جو اب میں پوٹینشیل بتا رہا ہوں اور پوٹینشیل سائز بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو 24 ملین جوڑے کی جو ہر سال درآمدات کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے 11 ملین جوڑے جو معروف یورپین کمپنی کو برآمد کیے جا رہے ہیں. ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی بہت بڑا گنجائش ہے، لیکن ڈومیسٹک مارکیٹ کو ڈومیسٹک پروڈکٹ نہیں دے رہا. یہ ذیشان صاحب سے بھی اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ ڈومیسٹک پروڈکٹ کو، ڈومیسٹک مارکیٹ کو ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ 300 روپے 400 روپے میں کیوں نہیں دیتے؟ سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کے بارے میں تو تب بات کریں گے نا جب ہمارے لوگ ہماری چیز پہنیں گے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ پر سارا سامان جو امپورٹ ہو کے آتا ہے وہ سب انڈر انوائسنگ آتا ہے، وہ کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہے ہوتے، بلیک وے سے وہ سارا مال آ رہا ہوتا ہے. بالکل بتائیے، ہمیں پرابلم ہے. اور سب سے بڑی بات میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو اس شوز کے جو لو پرائس شوز کے بزنس کو جو لوگ سنبھال رہے ہیں نا، ان کے پاس ہمارے ملک کا آئی ڈی کارڈ تک نہیں ہے. کین یو بلیو دس؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا چھوٹا ہول سیلر، چھوٹا مینوفیکچرر سب ختم کر دیا کیونکہ یہ چائنا سے ڈائریکٹ امپورٹ کر رہے ہیں، انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں، افغان بارڈر سے بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی چیز کے پر کنٹینر کلیئر ہو رہا ہے. ایک لمسم اماؤنٹ بتا دی جاتی ہے، اس میں وہ پورا کنٹینر کلیئر ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو چھوٹا مینوفیکچرر تھا جو کم پرائس میں چیز بنا رہا تھا، آپ وہ چیز کیسے بیچیں گے؟ 1000 کی بیچیں گے جو جس کی آپ کو پرائس، آپ کو کاسٹ 1000 پڑ رہی ہے، وہ مارکیٹ میں 700 کی بک رہی ہے. لیدر انڈسٹری پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. ہائی کورٹ آفس نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض لگایا ہے. آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں ہو سکتا، یہ اعتراض ہے آفس کا. حمزہ شہباز کی درخواست پر سماعت کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد وفا سے. شاہد وفا، کہیے گا کہ کیا کہنا تھا مزید عدالت کا اس بارے میں؟ جی، اس حوالے سے ابھی عدالت میں سماعت کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، تاہم جیسے آپ نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ آفس نے اس پر ایک اعتراض لگایا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت جو اسمبلی کی کارروائی ہے اسے عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. تو اس اعتراض پر اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی جو ہیں وہ اس اعتراض پر سماعت کریں گے. مسلم لیگ نون کے وکلاء کا جو پینل ہے جس کی سربراہی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کر رہے ہیں، وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد جسٹس امیر بھٹی بھی عدالت میں آئیں گے، تو اس کے بعد سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اور اس میں ابتدائی سماعت میں اس اعتراض پر جو کہ لاہور ہائی کورٹ آفس نے دائر کیا لگایا ہے درخواست پر، اس کی سماعت ہوگی. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا چیف جسٹس اس اعتراض کو برقرار رکھتے ہیں یا اس اعتراض کو دور کرتے ہوئے درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ شاہد وفا آپ کا. ہائی کورٹ آفس نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا ہے. اس سے درخواست کی سماعت ابھی ہونا باقی ہے. جیسے ہی مزید سماعت ہوگی اس کارروائی کے حوالے سے ہم آپ کو براہ راست آگاہ کریں گے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.
یہ امپورٹ انلیگل امپورٹ بند نہیں ہوگی. ہمارا چھوٹا دیکھیں یہ انڈسٹری چھوٹا اسکیل ایک یونیورسٹی ہوتی ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, وہ لیبر تیار کرتا ہے. بڑی انڈسٹری میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لیبر تیار کریں. ہم چھوٹی انڈسٹری تیار کر کے بڑی انڈسٹری کو دیتے ہیں اور وہاں سے جا کے ماس پروڈکشن ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا میں چین کے ساتھ اب بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے پاکستان کی تو ہم نے بہت ڈیٹیل کے اندر بات کی, ابھی میں ذیشان صاحب کے پاس آؤں گا کہ بین کے اوپر بھی بات کروں گا, ہمارے جو لیدر ربر پہ خاص طور پہ, میں اب ٹیکسٹائل اور ان چیزوں کے اوپر آنا چاہوں گا, اس سے ریلیٹڈ فٹ ویئر انڈسٹری میں کیا کیا جا سکتا ہے. لیدر کو تو دوبارہ سے ریفارم کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر چین کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کر فائدہ ہی فائدہ, وہ کیسے, وہ کہ فٹ ویئر کے اندر جو عالمی برآمدات میں جو چین کا حصہ ہے وہ غالب ہے. اچھا اس کا جو اوسطاً برآمدی قیمت یعنی تقریباً $4.72 سے چلتا ہے, جبکہ پاکستان کی اوسط برآمدی قیمت جو ہے وہ 8.32 کے قریب چلتی ہے. اچھا اب یہ فرق میں آ گیا, یعنی ڈبل کا فرق ہے, جیسے ذیشان صاحب نے بھی بتایا, بیکاز آف دا کوالٹی. اچھا اب یہ تمام عوامل کو دیکھیں کہ فٹ میں جو ویئر میکنگ سیکٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے تو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بے شمار ہے. اب انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے ساتھ کیا میرا سوال یہ ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے سی پیک اتھارٹی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد سارے پاکستان کی فٹ ویئر انڈسٹری کی, کیونکہ کاٹیج انڈسٹری میں ڈیوائڈ زیادہ ہے, صحیح ہے جی, یہ بہت زیادہ کاٹیج انڈسٹری میں ڈیوائڈ ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ان کے کاروبار ہوتے ہیں. پر وہ کاٹیج انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے نا, اس کے پاس سال کے 12 مہینے کام نہیں ہے, کیونکہ وہ جو لو پرائس میں کام کرتے ہیں, لو پرائس کا شوز بناتے ہیں, اس سے سستا امپورٹڈ, اس سے بہت اچھی کوالٹی کا شوز ملک میں آ جاتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ریگولیرٹی اتھارٹی بنانی پڑے گی. اب دو چیزیں آ جائیں گی, ایک ہے پروڈکشن کاسٹ, ایک ہے لیبر کاسٹ, اور ایک ہے فٹ ویئر انڈسٹری. فٹ ویئر انڈسٹری کو دوبارہ سے انویسٹمنٹ کے اندر لانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو چینی سرمایہ کاروں کے لیے ایسی زیز میں مالی مراد, ایسی زیز میں خالی چینیوں کو نہیں, پاکستانیوں کو جو ہے وہ فٹ ویئر کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک ایریا دینا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہوگی خالد منصور صاحب سے, اور اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی پیپر اور ایک پورا پیپر دیں. ہم نے آپ کے سامنے انڈسٹری سے لوگوں کو لا کے رکھ دیا, ہم نے آپ کو سارا کا سارا ریسرچ بنا کے دے دی, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سیکٹرز ہیں, ہم آپ ربر اور بیم کا بتا دیا, ہم نے آپ کو بتا دیا ٹیکسٹائل اور باقی چیزوں سے کیسے بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیں ہنرمند لیبر جو کی دستیابی جو ہے وہ اس کے اندر بڑی ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے, تقریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ لڑکا تیار ہو جاتا ہے. اور آپ یہ میں نے خود کر دیکھا ہوا ہے کہ آپ جائیں کہ ٹینریز کے اندر جائیں, لیدر آپ کا بڑی جلدی سے اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کو بے شمار بلو لیدر کا کہاں ہے, اس کے اندر کاف لیدر کتنا فرق ہے, فلان لیدر میں کتنا فرق ہے, پھر بینگ میں ربر میں کتنا اس کے اندر ہو سکتا ہے. پھر خام مال کی آسان دستیابی ہے, ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک میں فائدہ ہے, سب سے بڑھ کر یورپی منڈی تک ترجیح جو ہے وہ آسانی سے ہے. ہم آلریڈی جو پریفرنشل کے علاوہ پاکستان بہت بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی کیٹر کر سکتا ہے. ابھی ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر بہت بڑی منوپلی ہے, ہم باہر کا جوتا لے رہے ہیں 8.something پر, 4 پر دے رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ میں نے ہمارا صرف شوق دیا. ہمارا جوتا جو ہے 8.7 کا ہو رہا ہے پر پیس ایکسپورٹ, اور ہم جو چائنا امپورٹ کر رہا ہے وہ 4.31 پہ کر رہا ہے. تو یہ تو وہ لیدر نہیں ہے نا. بٹ سر میں ادھر آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی لیبر سوئچ ہوتے ہیں, جتنی جلدی اس کا لیبر بنتا ہے اتنی جلدی ہی لیبر سوئچ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے, کیا ہم ان کی جو مراعات پوری نہیں کر پاتے, یا ہم اس کو جو ہے ایک سٹیبل چیز نہیں دے پاتے, یا ان کی کیا ایسی ریزرویشنز ہو سکتی ہے؟ میں دو اس کے ڈیوائیڈ کرتا ہوں. اور دوسری میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سی پیک کے تحت جب اس انڈسٹری کو ہم اتنی بڑے پیمانے پر لے کر آ رہے ہیں تو کیا اس میں بھی ہمیں یہی مسائل درپیش آ سکتے ہیں؟ بڑا مسئلہ یہ کل میں نے آپ کو پی آئی ڈی سی کی بات کی تھی, میں نے کہا تھا جب ایک فیکٹری کا میکنزم آتا ہے تو اس کے اندر ایک سٹینڈرڈ میکنزم سسٹم آتا ہے, آپ کی کوالٹی مینیجریل سسٹم آتا ہے, آپ کا ہیومن ریسورس آتا ہے, آپ کا چیک ان بیلنس ہوتا ہے, آپ کا چیک ان ہوتا ہے, چیک آؤٹ ہوتا ہے, اور کوئی لیبر اس طریقے سے نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے فیکٹری مینجمنٹ سسٹم. جب آپ کا اس کو کہتے ہیں کھلا کام, جب کھلا کام شروع ہوگا تو اس نے لیبر نے تقریباً 3 جوتے بنا لیے اور اس کے 8,000 اس کو مل گئے فور سے. اگر اس نے بنا لیا اور وہ نکل گیا, اس کے بعد سے پھر آپ تقریباً جب تک اس کے پیسے ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ واپس نہیں آئے گا. اس کو ایک اور ٹائم بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے پیسے دبا کے رکھو. اچھا وہ پھر وہ واپس آتا ہے. یہ ہماری لیبر کا پرابلم ہے. ہمارے پاس لیبر جو ہے ان کے کچھ اور مسائل ہیں, ان کے کچھ ایتھیکل معاملات ہیں جس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا. لیکن اب امپورٹنٹ بات میں یہاں کہہ رہا ہوں
کہ فٹ ویئر انڈسٹری کے لیے آپ کو ایک اتھارٹی بنانی پڑے گی, کیونکہ ہم گورنمنٹ باہر آف سے پاکستان کو investors فوری کو طور پہ بنانا پڑے گا, آپ کو ایک پوری کی پوری اتھارٹی بنا کر ان کی لسٹنگ کرنی پڑے گی, کتنی ہمارے پاس فیکٹرز ہیں, کتنی چیزیں ہیں, کس ایریا کے اندر جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ٹیکس اور ٹیکسٹائل اور یعنی کپڑے سے بنے ہوئے جو جوتے ہیں, اس کے ساتھ ربر سے بنے ہوئے جوتے ہیں جس کے اندر اب چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لیں, اور وہ اتنی بڑی کھپت کر رہا ہے تو پوری دنیا میں آپ جو ہے وہ پریفرنشل ٹریڈ آپ کا یورپین بیلٹ کے ساتھ ویسے ہی اچھا ہے, رشین بیلٹ کے ساتھ آپ کا ویسے ہی اچھا ہے, لیدر آپ کا اتنا اچھا ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو دوبارہ سے ریفارمیشن کی طرف جائیں گے, لیکن اس کی اتھارٹیز کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب میں آ جاتا ہوں PFMA کے مطابق پاکستان میں تقریباً 80,000 سے زیادہ جوتے بنانے والی فیکٹریاں ہیں. 80,000 سے زیادہ. اب مجھے ذیشان صاحب بتائیں گے جی یہ کہاں ہیں؟ تاہم ملک میں صرف 10 میکنائز میڈیم یونٹ ہے. اب آپ نے لفظ بولا تھا میکنائز میڈیم, جب میکنائز میڈیم ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ان آؤٹ ہوتا ہے, اس کا پریفریشنل سسٹم ہوتا ہے, اس کا مینیجریل سسٹم ہوتا ہے, اس کا سسٹم مینجمنٹ ہوتا ہے. آپ نے کتنے جوتے بنانے ہیں, آپ نے 10 میں آپ نے اس کو کہتے ہیں جاب فیکٹر انالیسس. اب جاب فیکٹر میں اپنی پوری مینجمنٹ اس کے اندر نہ ڈال دوں کہیں تو اس کے اندر یہ, لیکن آپ کے پاس صرف 10 میکنائزڈ ہیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ 80,000 جو ہیں وہ زیادہ جوتے بنانے والی فیکٹری ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں جو روزانہ کے حساب سے 5,000 سے زیادہ جوڑے پیدا کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے تو اس کے علاوہ پوری ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے, ایون صرف ڈومیسٹک تو پوری ہو ہی سکتی ہے. میں پوٹینشل آپ کو بتانے لگا ہوں, کام آپ کا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ 150 میکنائز چھوٹے یونٹس ہیں جو روزانہ تقریباً 2,000 سے 5,000 جوڑے تیار کرتے ہیں, اور 5,000 نی میکنائز یونٹس ہیں جو روزانہ 2,000 جوڑے پیدا کر رہے ہیں. آج سنتے جائیے اور شرماتے جائیے. باقی مینوفیکچرز جو ہیں تقریباً 75,000 کاٹیج انڈسٹری کے تحت آتے ہیں. یہ دیکھنے والی 80,000 کو الگ کر دیجیے, ایک بندہ کتنے جوتے بنا رہا ہے, ہماری ایک لیبر ایک دن میں کتنے جوتے بنا رہی ہے, اور دنیا میں وہ ایک بندہ کتنے جوتے 12 گھنٹے میں بنا رہا ہے. تو وہ تو مینیجریل سسٹم یہ ڈیفرنس ہے. ہم ایک شوز بھی نہیں بنا رہے, یا ہماری لیبر جو 2 شوز میکسیمم بنا رہی ہے وہ 10 شوز بنا رہا ہے. ان کے پاس ایک سسٹم ہے. ہماری ایون اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں اگر اس تعداد میں ہم بنا رہے ہیں, رائٹ؟ اچھا ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم بہتر مینجمنٹ کے لیے تو اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک منسٹری آف فٹ ویئر بنا دے. بالکل ہم منسٹری آف فٹ ویئر کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پوٹینشیل, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 80,000 آپ کی ان میکنائز ہیں, پھر آپ کی 80,000 ان میکنائز فیکٹری ہیں, 10 میکنائز فیکٹری ہیں, پھر چھوٹی سیمی میکنائز فیکٹری ہیں, پھر 75,000 تقریباً کاٹیج انڈسٹری ہے. پھر اس کے اندر جو پیداوار کا حجم بڑھانے کے لیے صنعت میں میکنائزیشن کی ضرورت, جو اب میکنائزیشن جب ہوگی تو اس کے اوپر کاسٹ آف 3 کنسٹرینٹ ہوتے ہیں. وہ ایک کوالٹی ہوتی ہے, کاسٹ ہوتی ہے, اور آپ کی جو ہے وہ پرائس ہوتی ہے. جب آپ کی پرائس کم ہوگی, آپ کی کاسٹ کو کم کرنا ہے, آپ کا جو ٹوٹل کوالٹی ہے, اس کا جو سکوپ ہے اس کو کمپیٹیٹو کرنا ہے, یعنی اس کو آپ اکانومیز آف سکیل کہتے ہیں. جتنا آپ اکانومیز آف سکیل کریں گے اتنا زیادہ آپ کو را مٹیریل سستا ہوگا. را مٹیریل کے درمیان میں سپلائی چین کے اندر اگر کارٹلائزیشن نہ ہو, درمیان میں بیوپاری زیادہ نہ پڑے اور مال آپ کو سستے میں آنے دیں, اور آپ کا جو باہر کا لیدر بھی جو آتا ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ملتا ہے وہ ہمیں پھر بھی مہنگا دیتے ہیں. وہ بحث ایک الگ ہو جائے گی. میں صرف آپ کو پوٹینشل بتا رہا ہوں. اس وجہ سے اتنی بڑی پوٹینشل, میں تھوڑا سا اور بھی آگے چلوں کہ 20% فٹ ویئر کی صنعتیں جو منظم شعبے کے تحت کام کر رہی ہیں کاٹیج انڈسٹری کے گھریلو طلب کو پورا کرتی ہیں, جبکہ منظم صنعت عالمی منڈوں میں ایکسپلور کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے, اور اس میں فٹ ویئر انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو ایس ایم ایز جو ہیں وہ اس میں ٹوٹل یہ سارا ایس ایم ای سیکٹر ہے, یہ ایس ایم ای سیکٹر آپ کا ایک بہت بڑا فٹ ویئر انڈسٹری چلاتی ہے. سلوٹرنگ آپ کی کتنی ہے جی؟ نو ڈاؤٹ. یہ آپ سے آج پہلا سوال ہو گیا, کتنی ہے, کتنے پرسنٹ ہے ہم جی ڈی پی کا؟ 16.6. اچھا جب 16.6 کے اوپر آپ کی سلوٹرنگ خراب ہو رہی ہے, جب آپ کی اس کی مینجمنٹ بہتر ہوگی تو لامحالہ آپ کی لیدر مینجمنٹ بہتر ہوگی. جب آپ کی لیدر مینجمنٹ بہتر ہوگی تو آپ کی کہاں پر جائیں گے؟ فٹ ویئر. فٹ ویئر کے لیے پوٹینشیل کتنے ہیں؟ 80,000. 80,000 کے آگے کتنے ہیں؟ تقریباً میکنائزڈ کے اندر 75,000 کاٹیج انڈسٹری. تو اتنا بڑا آپ کے پاس جو پوٹینشیل ہے. لیکن جیسے ذیشان صاحب نے بتایا کہ ایک لیبر کو ایک دن کے اندر کم از کم 3 جوتے میرے خیال میں بنانے چاہیے, لیکن وہ ایک جوتا جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 دن میں بنتا ہے. صحیح ہے ذیشان صاحب؟ اچھا اگر وہ لیٹ کر کے بناتے ہیں اس کا پھر اچھا ایک سارا جوتا بن گیا,
نیچے پتاوا بھی لگ گیا, کچاوا بھی لگ گیا, اس کی بیس لائن بھی بن گئی. بننے کے بعد اس کو صرف پینٹ کرنا ہے, پینٹ کے خشک ہونے تک کے اندر کئی دفعہ وہ غلط پینٹ لگا دیں تو وہ لیک آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر جوتے کی فنشز ہیں یہ پرابلم آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شائن نے آنا ہے اور اس کے جو پینٹ نے جو اس کے اوپر جو پالش کی گئی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے. اس کے ساری کی ساری ٹیکنیک آپ کے پاس ہے, لیکن ایک پرابلم جو اندرونی طور پہ آتا ہے, یہ ویسے میں بائی دا وے ضمناً بات کر رہا ہوں, جو چھوٹے چھوٹے فیکٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمارے جو سرکاری چھوٹے افسران ہیں وہ جا کے ان سے بھتہ بھی وصول کرتے ہیں. 2000 دے دو, 5000 دے دو, 6000 دے دو, نہیں تو دکان بند ہوتی ہے. تو کاٹن انڈسٹری کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ 10 محکمے آ جاتے ہیں, لیبر والے آگے, ای او بی آئی والے آگے, میں ان کو زیادہ سیل ٹیکس والے آگے. نہیں, ہمارے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ چھوٹی انڈسٹری کو کام کرنے نہیں دیتے. آپ ایون سوچیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی مشین پہ بھی ٹیکس لگایا ہوا, کہ آپ نے 10 مشینیں لگائی ہیں, ہر مشین کا ٹیکس دو گے. اچھا, اب میں اسی پر آنے لگا ہوں, میں اپنے سبجیکٹ کو لے کر آ گیا. یہاں آپ کو پوٹینشیل سمجھ میں آ گیا, ہمارے پاس کسی قسم کا پوٹینشیل کم نہیں ہے, اس کا لیبر بہترین ہے. I myself is the witness to it کہ یہ جو یہ ہے, اور میں نے کبھی کم ہی کسی کو بتایا کیونکہ میں نے جوتا خود بنایا ہوا. اچھا, اب یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایس ایم ای کے اندر جو ہے پاکستان میں اس وقت اپنی پیداوار کا جو 26% برآمد کر رہا ہے. عالمی فٹ ویئر برآمدی کی مارکیٹ کے اندر اس کا حصہ جو ہے وہ 0 آپ کو بتا دیا. اب تقریباً جو $142 بلین کے قریب جو پاکستان کی چمڑے کی پیداوار کرنے کی صلاحیت ہے, اس کا ملک کا مقامی منڈیوں کے اندر بہت زیادہ ہے. لیکن غیر معیاری لیدر کا ہونا آپ کی ٹینری پہ ڈیپینڈنسی ہے. اس کی آل پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن اس کے اوپر فوری طور پہ سوال ہے. سی پیک اتھارٹی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ہم ان کو پیش بھی کریں گے اور پوچھیں گے بھی. سی پیک اتھارٹی آل پاکستان چمڑا ایسوسی ایشن سے بات کرے, آل پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن سے بات کرے, آل پاکستان جو بیسٹ آف دا بیسٹ چمڑا آپ کا بن سکتا ہے اس سے بات کرے, آل پاکستان سلاٹری ایسوسی ایشن سے بات کرے. پھر اس کے بعد جو لیدر اور باقی چیزیں ان کے سیگمنٹائزیشن کرے, اور پھر اس کے بعد سی پیک کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس ایریاز ہیں ان کے اندر سکل ڈیولپمنٹ سیٹ کے اوپر بات کرے, ٹیفٹا سے لے کر سارے کے سارے اداروں کے اندر اور سارے یونٹ کے اندر. اور بات ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہر فیکٹری کے ساتھ ایک ٹریننگ یونٹ ڈالا جائے, اور اس ٹریننگ یونٹ کے ساتھ ڈال کر آپ بین الاقوامی سطح کے جوتوں کی ٹریننگ دیں اور کوالٹی سٹینڈرڈز کو مینٹین کر کے لیے اس کی کیمیکل میکنائزیشن کو بھی سکھایا جائے. پھر آگے اس اکنامک زون کے اندر انوویشن ہونی ہے, اسپیشل اکنامک زونز ہونے ہیں. اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ جب پاکستان میں چائنیز کمپنیز لگیں گی تو کیا آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی, آپ کا لیبر سکل نہیں ہوگا, آپ سے وہ جوتا بنانا نہیں سیکھیں گے, آپ سے کاسٹ منیمائز نہیں کریں گے. ذیشان صاحب, جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں, مطلب لیدر کو ابھی ہم ذرا معاف کر دیتے ہیں, مجھے پتہ ہے بہت سارے مسائل ہیں. ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو لیدر جو کھال ہوتی ہے وہ را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے پچھلے 8-10 سالوں میں جب ہمارے پاس ڈیمانڈ کم ہوئی تو ہم نے اس کو پروسیس کرنا چھوڑ دیا. ہم سیدھا کھال کو نمک لگاتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. چائنا کوئی سب سے بڑا بائر ہالینڈ اور چائنا ہی ہے ہمارا لیدر کا, وہ را میٹیریل لے جاتے ہیں. اگر ہم اس پہ پابندی لگا کے ہم کہیں نہیں ہم صرف پروسیس لیدر دیں گے, بے شک پروڈکٹ آپ خود بنائیں, ٹھیک ہے, پر جو لیدر ہے کم سے کم وہ پاکستان میں پروسیس ہو. جب وہ پروسیس ہوگا تو وہ ہماری عام مارکیٹ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کے جو چیئرمین ہیں لیدر ایسوسی ایشن کے, وہ تو ڈی ایل ٹی ایل معاف کروا کے وہ تو بڑے خوش تھے, وہ تو کہہ رہے تھے ہماری لیدر کی مارکیٹ ٹھیک چل رہی. دیکھیں اگر ٹھیک چل رہی ہوتی تو مائنس میں کیوں ہوتی؟ تو اس کا مطلب میں نے وہی صحیح کہا کہ 2% والے ٹھیک چل رہے ہیں اور باقی جو 80,000 کی اتنی بڑی کاٹیج انڈسٹری, 80,000 کے قریب اتنی بڑی کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, آپ فرمائیے گا کہ وہ جو آپ بین کی اور دانے کی بات کر رہے تھے اس کی بیس کے اوپر جو ہم ربر سے جو جتنا ایکسپونینشل ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, یہ ہمارا آخری سوال ہوگا تقریباً, پھر میڈم کریں گی. دیکھیں آلموسٹ ہم 87% ہم کر رہے ہیں لیدر سے اور 15-14% کر رہے ہیں ہم ربر کا. اچھا, اب ربر انڈسٹری بالکل نہیں ہے پاکستان کے لیے. اگر ہم اس پہ کام کریں, لیبر کو اسکلڈ کریں, ہم مشینری چائنا سے امپورٹ کریں جو پراپر لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. ابھی جو اکوپمنٹ آ بھی رہا ہے وہ کافی پرانا اکوپمنٹ ہے. اگر ہم لیٹسٹ اکوپمنٹ کرتے ہیں, اس کی پروڈکشن بڑھاتے ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کم کرتے ہیں تو ہم یہ 15% سے لے کے 60% تک جا سکتے ہیں. اور دیکھیں آرٹیفیشل ہوتا ہے, آرٹیفیشل میں آپ جتنی مرضی چاہیں
کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں. لیدر ہے وہ ایک ریسورس ہے, نیچرل ریسورس ہے, اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں, اس کے بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں, وہ ایک لانگ ٹائم پروسیجر ہے. بے شک ہم دنیا میں اس لیدر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, پر اس میں ہم اتنی ترقی نہیں کر سکتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی ٹی کا دور ہے, تو اس میں ترقی کرنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب تک ہم سنتھیٹک چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے, آرٹیفیشل چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے, ہم پروڈکشن بہت بڑی نہیں کر سکتے. پر میرے خیال سے اگر ہم لیدر کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے تو ہمیں آرٹیفیشل کے بجائے اسی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن سر میں ادھر اچھا یہ آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے, کیونکہ آپ لیدر میں کام نہیں کیا آپ نے, تو آپ نے کبھی کھال اٹھائی نہیں, اور کھال اٹھائی نہیں ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. آگے بات میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں, چند ریکمنڈیشن. میں آپ سے صرف اس پہ ایک یہ لاسٹ سوال کرنا چاہوں گی. سی پیک کے حوالے سے جو انڈسٹریز اب ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں, سو یہ جتنے ہم نے مسائل اور ہمیں جو چیلنجز فیس کرنے کو مل رہے ہیں, ان کا جو ہم نے تذکرہ کیا, اس پر حکومت کی طرف سے یہ جو پروپوزلز گیا ہے چائنا کو, سو اس میں کیا ایسی پالیسیز کا انعقاد ہو رہا ہے کہ ہم ان درپیش چیلنجز کو کسی طرح نپٹ سکیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کی جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ اگین اس جتنے بھی ایریاز ہیں ان کے اندر ٹیکسیشن کو فری کیا جا رہا ہے. جتنی آپ کی جو پریفرینشیل ٹریڈز ہیں جو وہاں سے امپورٹڈ جو فیکٹریز آنی ہیں ان کے اوپر آپ کے جو ہے وہ ڈیوٹیز کو فری کیا جائے گا. آپ کی جو پالشنگ ہے, اس کی میکینزم ہے, اس کا پورا پروسیس ہے, اس کی بہت ساری جو چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کو کم کیا جائے گا. را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ ACD اور RD کے اوپر جو ہے را مٹیریل کے اوپر ایک یونٹ بنایا جا رہا ہے, اور میڈ ان پاکستان پالیسی جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر سگنیفیکنٹ کام کیا جا رہا ہے. فکس ڈیوٹی پرپوزل کے اوپر بات کی گئی ہے, ایکسٹینشن آف اسکیم کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کو SRO 711 سیکشن 1 اس کو جو اپڈیٹ کیا 2018 کے اندر, اور اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے, اور 18% کی جو ہے وہ انٹرنیشنل پوٹینشیل مارکیٹ کے اندر دیں گے, جس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس ہے وہ کم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. آگے میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میجر ریکمنڈیشن کے اندر جو سیکٹر اسپیسیفک ٹریننگ پروگرام شروع کیے جانے چاہیے, پروموٹ سیٹنگ